दोस्तों, बुजुर्गों और अजीजान ग्रामी, कौन मुसलमान ऐसा होगा जो रमजान के महीने की अजमत और बरकत से वाकिफ ना हो। अल्लाह ताला ने ये महीना अपनी इबादत के लिए बनाया है और ना मालूम क्या क्या रहमतें अल्लाह ताला इस महीने में अपने बंदों की तरफ मबजूल फरमाते हैं। हम और आप इन रहमतों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस महीने के अंदर बाज अमाल ऐसे हैं जिनको हर मुसलमान जानता है और उस पर अमल भी करता है। मसलन इस माह में रोजे फर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को रोजा रखने की तौफीक हो जाती है और तरावीह के बारे में मालूम है कि ये सुन्नत है और मुसलमानों को इसमें शिरकत की सआदत हासिल हो जाती है। लेकिन इस वक्त एक और पहलू की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। दोस्तों, आमतौर पर यह समझा जाता है कि रमजानुल मुबारक की खुसूसियत सिर्फ ये है कि उसमें रोजे रखे जाते हैं और रात के वक्त तरावीह पढ़ी जाती है और बस, इसके अलावा और कोई खुसूसियत नहीं। इसमें तो शक नहीं है कि ये दोनों इबादतें इस महीने की बड़ी अहम इबादत में से हैं। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होती, बल्कि दर हकीकत रमजानुल मुबारक हमसे इससे ज्यादा का मुतालबा करता है। और कुरान करीम में अल्लाह जल्ले शानहू ने इरशाद फरमाया है कि मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ एक काम के लिए पैदा किया और वो ये कि मेरी इबादत करें। गोया अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक का बुनियादी मकसद ये बताया कि वो अल्लाह की इबादत करे। यहाँ बाज लोगों को, खासकर नई रोशनी के लोगों को ये शुबा होता है कि अगर इंसान की तख्लीक का मकसद सिर्फ इबादत था तो इस काम के लिए इंसान को पैदा करने की क्या जरूरत थी। ये काम तो फरिश्ते पहले से बहुत अच्छी तरह अंजाम दे रहे थे और वो अल्लाह की इबादत, तस्बीह और तकदीस में लगे हुए थे। यही वजह है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाने का इरादा किया और फरिश्तों को बताया कि मैं इस तरह का एक इंसान पैदा करने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने बेसाख्ता ये कहा कि आप एक ऐसे इंसान को पैदा कर रहे हैं जो जमीन में फसाद मचाएगा और खूंरेजी करेगा और इबादत, तस्बीह और तकदीस हम अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह आज भी एतराज करने वाले ये एतराज कर रहे हैं कि अगर इंसान की तख्लीक का मकसद सिर्फ इबादत होता तो इसके लिए इंसान को पैदा करने की जरूरत नहीं थी। ये काम तो फरिश्ते पहले ही अंजाम दे रहे हैं। बेशक अल्लाह ताला के फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे, लेकिन उनकी इबादत बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत की थी और इंसान के सुपुर्द जो इबादत की गई वो बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत की थी। इसलिए कि फरिश्ते जो इबादत कर रहे थे उनके मिजाज में इसके खिलाफ करने का इम्कान ही नहीं था। वो अगर चाहे कि इबादत ना करे तो उनके अंदर इबादत छोड़ने की सलाहियत नहीं। अल्लाह ताला ने उनके अंदर से गुनाह करने का इम्कान ही खत्म फरमा दिया और ना उन्हें भूख लगती है, ना उनको प्यास लगती है और ना उनके अंदर शहवानी तकाजा पैदा होता है। हत्ता कि उनके दिल में गुनाह का वसवसा भी नहीं गुजरता। गुनाह की ख्वाहिश और गुनाह पर इक़दाम तो दूर की बात है। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी इबादत पर कोई अजर और सवाब भी नहीं रखा, क्योंकि अगर फरिश्ते गुनाह नहीं कर रहे हैं तो उसमें उनका कोई कमाल नहीं, और जब कोई कमाल नहीं तो फिर जन्नत वाला अजर और सवाब भी मुरत्तब नहीं होगा। मसलन एक शख्स बीनाई से महरूम है, जिसकी वजह से सारी उम्र उसने न कभी फिल्म देखी, न कभी टीवी देखा और न कभी गैर महरम पर निगाह डाली। बताइए कि इन गुनाहों के ना करने में उसका क्या कमाल जाहिर हुआ। इसलिए कि उसके अंदर इन गुनाहों के करने की सलाहियत ही नहीं है। लेकिन एक दूसरा शख्स जिसकी बीनाई बिल्कुल ठीक है, जो चीज चाहे देख सकता है, लेकिन देखने की सलाहियत मौजूद होने के बावजूद जब किसी गैर महरम की तरफ देखने का तकाजा दिल में पैदा होता है, वो फौरन अल्लाह ताला के खौफ से निगाह नीची कर लेता है। अब बज़ाहिर दोनों गुनाहों से बच रहे हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहला शख्स भी गुनाह से बच रहा है और दूसरा शख्स भी गुनाह से बच रहा है, लेकिन पहले शख्स का गुनाह से बचना कोई कमाल नहीं और दूसरे शख्स का गुनाह से बचना कमाल है। लिहाजा अगर मलाइका सुबह से शाम तक खाना ना खाएं तो ये कोई कमाल नहीं, इसलिए कि उन्हें भूख ही नहीं लगती और उन्हें खाने की हाजत ही नहीं। लिहाजा उनके ना खाने पर कोई अजर सवाब भी नहीं। लेकिन इंसान इन तमाम हाजतों को लेकर पैदा हुआ है। लिहाजा कोई इंसान कितने ही बड़े से बड़े मकाम पर पहुंच जाए, हत्ता कि सबसे आला मकाम यानी नबूवत पर पहुंच जाए, तब भी वो खाने पीने से मुस्तस्ना नहीं हो सकता।
चुनाचे कुफार ने अंबिया पर यही एतराज किया जिसके बारे में कुरान पाक में इरशाद हुआ, ये रसूल कैसे हैं जो खाना भी खाते हैं और बाजारों में चलते फिरते भी हैं। तो बिरादरान इस्लाम, खाने का तकाजा अंबिया के साथ भी लगा हुआ है। अब अगर इंसान को भूख लग रही है लेकिन अल्लाह के हुक्म की वजह से खाना नहीं खा रहा है तो ये कमाल की बात है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं एक ऐसी मखलूक पैदा कर रहा हूँ जिसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी और उसके अंदर शहवानी तकाजे भी पैदा होंगे और गुनाह करने के दाइये भी उनके अंदर पैदा होंगे। लेकिन जब गुनाह का दाइया पैदा होगा उस वक्त वो मुझे याद कर लेगा और मुझे याद करके अपने नफ्स को उस गुनाह से बचा लेगा। उसकी ये इबादत और गुनाह से बचना हमारे यहाँ कद्र कीमत रखता है और जिसका अज्र सवाब और बदला देने के लिए हमने जन्नत तैयार कर रखी है। इसलिए कि उसके दिल में दाइया और तकाजा हो रहा है और ख्वाहिशात पैदा हो रही हैं और गुनाह के मुहर्रिकात सामने आ रहे हैं। लेकिन ये इंसान हमारे खौफ और हमारी अजमत के तसव्वुर से अपनी आंख को गुनाह से बचा लेता है, अपने कान को गुनाह से बचा लेता है, अपनी जबान को गुनाह से बचा लेता है और गुनाहों की तरफ उठते हुए कदमों को रोक लेता है ताकि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। ये इबादत फरिश्तों के बस में नहीं थी। इस इबादत के लिए इंसान को पैदा किया गया। बिरादरान इस्लाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो फितना जुलेखा के मुकाबले में पेश आया, कौन मुसलमान ऐसा है जो उसको नहीं जानता। कुरान करीम कहता है कि जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दी। उस वक्त जुलेखा के दिल में भी गुनाह का ख्याल पैदा हुआ और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में भी गुनाह का ख्याल आ गया। आम लोग तो इससे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर एतराज और उनकी तनकीस बयान करते हैं। हालांकि कुरान करीम ये बतलाना चाहता है कि गुनाह का ख्याल आ जाने के बावजूद अल्लाह ताला के खौफ और उनकी अजमत के इस्तेजार से इस गुनाह के ख्याल पर अमल नहीं किया और अल्लाह ताला के हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम कर लिया। लेकिन अगर गुनाह का ख्याल भी दिल में ना आता और गुनाह करने की सलाहियत ही ना होती और गुनाह का तकाजा ही पैदा ना होता तो फिर 1000 मर्तबा जुलेखा गुनाह की दावत दे, फिर तो कमाल की कोई बात नहीं थी। कमाल तो यही था कि गुनाह की दावत दी जा रही है, माहौल भी मौजूद है, हालात भी साजगार है और दिल में ख्याल भी आ रहा है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अल्लाह के हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम करके फरमाया कि माज़अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। ये इबादत है जिसके लिए अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया। जब इंसान का मकसद तख्लीक इबादत है तो इसका तकाजा ये था कि जब इंसान दुनिया में आए तो सुबह से लेकर शाम तक इबादत के अलावा कोई और काम न करे और उसको दूसरे काम करने की इजाजत ना होनी चाहिए। चुनांचे दूसरी जगह कुरान करीम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनकी जाने और उनके माल खरीद लिए और इसका मुआवजा ये मुकर्रर फरमाया कि आखिरत में उनको जन्नत मिलेगी। जब हमारी जानें बिक चुकी हैं तो ये जानें जो हम लिए बैठे हैं वो हमारी नहीं है बल्कि बिका हुआ माल है, इसकी कीमत लग चुकी है। जब ये जान अपनी नहीं है तो इसका तकाजा ये था कि इस जान और जिस्म को सिवाय अल्लाह की इबादत के दूसरे काम में न लगाया जाए। लिहाजा अगर हमें अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म दिया जाता है कि तुम्हें सुबह से शाम दूसरे काम करने की इजाजत नहीं, बस सिर्फ सजदे में पड़े रहा करो और अल्लाह अल्लाह किया करो, दूसरे कामों की इजाजत नहीं, न कमाने की इजाजत है न खाने की इजाजत है, तो ये हुक्म इंसाफ के खिलाफ ना होता, इसलिए कि पैदा ही इबादत के लिए किया गया। लेकिन कुर्बान जाइए ऐसे खरीदार पर कि अल्लाह ताला ने हमारी जानो माल को खरीद भी लिया और उसकी कीमत भी पूरी लगा दी, यानी जन्नत। फिर वो जानो माल हमें वापस भी लौटा दिया कि ये जानो माल तुम अपने पास रख लो और हमें इस बात की इजाजत दी कि खाओ पियो कमाओ और दुनिया के कारोबार करो, बस 5 वक्त की नमाज पढ़ लिया करो और फुला फुला चीजों से परहेज करो, बाकी जिस तरह चाहो करो। ये अल्लाह ताला की अजीम रहमत और इनायत है। लेकिन दोस्तों, जायज करने का नतीजा क्या होता है? अल्लाह ताला भी जानते थे कि जब ये इंसान दुनिया के कारोबार और काम धंधों में लगेगा तो रफ्ता रफ्ता उसके दिल पर गफलत के पर्दे पड़ जाया करेंगे
اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں کھو جائے گا۔ تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ اوقات مقرر فرما دیے ہیں۔ ان میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس لیے کہ سال کے 11 مہینے تو آپ تجارت میں، زراعت میں، مزدوری میں اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں کھانے کمانے اور ہنسنے بولنے میں لگے رہے، اور اس کے نتیجے میں دلوں پر غفلت کا پردہ پڑنے لگتا ہے۔ اس لیے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مقرر فرما دیا کہ اس مہینے میں تم اپنے اصل مقصد تخلیق یعنی عبادت کی طرف لوٹ کر آؤ، جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا اور جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ اس ماہ میں اللہ کی عبادت میں لگو اور 11 مہینے تک تم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کو بخشواؤ، اور دل کی صلاحیتوں پر جو میل آ چکا ہے اس کو دھلواؤ، اور دل میں جو غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں ان کو اٹھواؤ۔ اس کام کے لیے ہم نے یہ مہینہ مقرر کیا ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے اس پر بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالی جل شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ عزیزان گرامی، لفظ رمضان میم کے سکون کے ساتھ ہم غلط استعمال کرتے ہیں۔ صحیح لفظ رمضان میم کے زبر کے ساتھ ہے، اور رمضان کے لوگوں نے بہت سے معنی بیان کیے ہیں، لیکن اصل عربی زبان میں رمضان کے معنی ہے جھلسا دینے والا اور جلا دینے والا۔ اور اس ماہ کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ سب سے پہلے جب اس ماہ کا نام رکھا جا رہا تھا اس سال یہ مہینہ شدید جھلسا دینے والا گرمی میں آیا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام رمضان رکھ دیا۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ اس ماہ کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا۔ 11 مہینے دنیاوی کاروبار، دنیاوی دھندوں میں لگے رہنے کے نتیجے میں غفلتیں دل پر چھا گئیں، اور اس عرصے میں جن گناہوں اور خطاؤں کا ارتکاب ہوا ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر انہیں بخشوا لو، اور غفلت کے پردوں کو دل سے اٹھا دو تاکہ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے،
تو رمضان کے مہینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سال بھر کے گناہوں کو بخشوانا اور غفلت کے حجاب دل سے اٹھانا اور دلوں میں تقوی پیدا کرنا۔ جیسے کسی مشین کو جب کچھ عرصے استعمال کیا جائے تو اس کے بعد اس کی سروس کرانی پڑتی ہے، اس کی صفائی کرانی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی سروس اور اوور ہالنگ کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ مقرر فرمایا تاکہ اس مہینے میں اپنی صفائی کراؤ اور اپنی زندگی کو ایک نئی شکل دو۔ عزیزان گرامی، صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مہینے میں دوسرے کاموں سے فارغ کر لے، اس لیے کہ 11 مہینے تک زندگی کے دوسرے کام دھندوں میں لگے رہے، لیکن یہ مہینہ انسان کے لیے اس کی اصل مقصد تخلیق کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کے تمام اوقات، ورنہ کم از کم اکثر اوقات، یہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت میں صرف کرے، اور اس کے لیے انسان کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے اور اس کا پہلے سے پروگرام بنانا چاہیے۔ آج کل عالم اسلام میں ایک بات چل پڑی ہے جس کی ابتدا عرب ممالک خاص کر مصر اور شام سے ہوئی اور پھر دوسرے ملکوں میں بھی رائج ہو گئی اور ہمارے یہاں بھی آ گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے کچھ محفلیں منعقد ہوتی ہیں جن کا نام محفل استقبال رمضان رکھا جاتا ہے، جس میں رمضان سے 1-2 دن پہلے ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے اور اس میں قرآن کریم اور تقریر اور واعظ رکھا جاتا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو یہ بتلانا ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں اور اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے استقبال کا یہ جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن یہی اچھا جذبہ جب آگے بڑھتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد بدعت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ بعض جگہوں پر اس استقبال کی محفل نے بدعت کی شکل اختیار کر لی، لیکن رمضان المبارک کا اصل استقبال یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے نظام الاوقات بدل کر ایسا بنانے کی کوشش کرو کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ جل شانہ کی عبادت میں صرف ہو۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ مہینہ آ رہا ہے، کس طرح میں اپنی مصروفیات کو کم کر سکتا ہوں۔ اس مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے تو سبحان اللہ، اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتا تو پھر یہ دیکھیے کہ کون کون سے کام ایک ماہ کے لیے چھوڑ سکتا ہوں، ان کو چھوڑے، اور کن مصروفیات کو کم کر سکتا ہوں ان کو کم کرے، اور جن کاموں کو رمضان کے بعد ملتوی کر سکتا ہے ان کو ملتوی کرے، اور رمضان کے زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں لگانے کی فکر کرے۔ دراصل استقبال رمضان کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ اگر یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ رمضان المبارک کی صحیح روح اور اس کے انوار و برکات حاصل ہوں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک آئے گا، چلا جائے گا، اور اس سے صحیح طور پر فائدہ ہم نہیں اٹھا سکیں گے۔ عزیزان گرامی، جب رمضان المبارک کو دوسرے مشاغل سے فارغ کر لیا تو اب اس فارغ وقت کو کس طرح کام میں صرف کریں۔ جہاں تک روزوں کا تعلق ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے، اور جہاں تک تراویح کا معاملہ ہے اس سے بھی ہر شخص واقف ہے، لیکن ایک پہلو کی طرف خاص طور پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ الحمدللہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اس کے دل میں رمضان المبارک کا ایک احترام اور اس کا تقدس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی عبادت کچھ زیادہ کرے اور کچھ نوافل زیادہ پڑھے۔ جو لوگ عام دنوں میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں، وہ لوگ بھی تراویح جیسی لمبی نماز میں بھی روزانہ شریک ہوتے ہیں۔ یہ سب الحمدللہ اس ماہ کی برکت ہے کہ لوگ عبادت میں، نماز میں، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ برادران اسلام، نفلی نمازوں، نفلی عبادات، نفلی ذکر و اذکار اور نفلی تلاوت قرآن کریم سے زیادہ مقدم ایک اور چیز ہے جس کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو گناہوں سے پاک کر کے گزارنا، کہ اس ماہ میں ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اس مبارک مہینے میں آنکھ نہ بہکے،
نظر غلط جگہ پر نہ پڑے، کان غلط چیزیں نہ سنے، زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے مکمل اجتناب ہو۔ یہ مبارک مہینہ اگر اس طرح گزار لیا، پھر چاہے ایک نفلی رکعت نہ پڑھی ہو اور تلاوت زیادہ نہ کی ہو اور نہ ذکر و اذکار کیا ہو، لیکن گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے بچتے ہوئے یہ مہینہ گزار دیا، تو آپ قابل مبارکباد ہیں، اور یہ مہینہ آپ کے لیے مبارک ہے۔ 11 مہینے تک ہر قسم کے کام میں مبتلا رہتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مہینہ آ رہا ہے، کم از کم اس کو تو گناہوں سے پاک کر لو، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اس میں تو کم از کم جھوٹ نہ بولو، اس میں تو غیبت نہ کرو، اس میں تو بد نگاہی کے اندر مبتلا نہ ہو، اس مبارک مہینے میں تو کانوں کا غلط استعمال نہ کرو، اس میں تو رشوت نہ کھاؤ، اس میں سود نہ کھاؤ، کم از کم ایک مہینہ اس طرح گزار لو۔ عزیزان گرامی، روزے تو ماشاءاللہ بڑے ذوق و شوق سے رکھ رہے ہیں، لیکن روزے کے کیا معنی ہیں؟ روزے کے معنی یہ ہے کہ کھانے سے اجتناب کرنا، پینے سے اجتناب، اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے اجتناب کرنا۔ روزے میں ان تینوں چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں، کھانا حلال، پینا حلال، اور جائز طریقے سے زوجین کا نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا حلال۔ اب روزے کے دوران آپ ان حلال چیزوں سے تو پرہیز کر رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، لیکن جو چیزیں پہلے سے حرام تھیں، مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بد نگاہی کرنا، جو ہر حال میں حرام تھی، روزے میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے اور غیبت کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے اور بد نگاہی کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے لیکن وقت پاس کرنے کے لیے گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا روزہ ہوا کہ حلال چیز تو چھوڑ دے اور حرام چیز نہیں چھوڑی؟ اس لیے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو مجھے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اس لیے جب جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا جو پہلے سے حرام تھا، تو کھانا چھوڑ کر اس نے کون سا بڑا کمال کیا۔ اگرچہ فقہی اعتبار سے روزہ درست ہو گیا، اگر کسی مفتی سے پوچھو گے کہ میں نے روزہ بھی رکھا تھا اور جھوٹ بھی بولا تھا، تو وہ مفتی یہی جواب دے گا کہ روزہ درست ہو گیا، اس کی قضا واجب نہیں۔ لیکن اس کی قضا واجب نہ ہونے کے باوجود اس روزے کا ثواب اور برکات ملیا میٹ ہو گئے، اس واسطے کہ تم نے اس روزے کی روح حاصل نہیں کی۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں روزے فرض کیے گئے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، یعنی روزہ اصل میں اس لیے تمہارے ذمے شروع کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل میں تقوی کی شمع روشن ہو۔ اب سنیے روزے سے تقوی کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ روزے سے تقوی اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ روزہ انسان کی قوت حیوانیہ اور قوت بہیمیہ کو توڑتا ہے۔ جب آدمی بھوکا رہے گا تو اس کی وجہ سے اس کی حیوانی خواہشات اور حیوانی تقاضے کچلے جائیں گے، جس کے نتیجے میں گناہوں پر اقدام کرنے کا داعیہ اور جذبہ سست پڑ جائے گا۔ لیکن ہمارے حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صرف قوت بہیمیہ توڑنے کی بات نہیں، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ جب آدمی صحیح طریقے سے روزہ رکھے گا تو یہ روزہ خود تقوی کی ایک عظیم الشان سیڑھی ہے۔ اس لیے کہ تقوی کے کیا معنی ہے؟ تقوی کے معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے عظمت کے استحضار سے، اس کے گناہوں سے بچنا، یعنی یہ سوچ کر کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر مجھے جواب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس تصور کے بعد جب انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے تو اسی کا نام تقوی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص اس بات سے ڈرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور کھڑا ہونا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو ہوائے نفس اور خواہشات سے روکتا ہے، یہی تقوی ہے۔ لہذا روزہ حصول تقوی کے لیے بہترین ٹریننگ اور بہترین تربیت ہے۔ جب روزہ رکھ لیا تو آدمی پھر کیسے ہی گناہگار، خطاکار اور فاسق و فاجر ہو، جیسا بھی ہو،
لیکن روزہ رکھنے کے بعد اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سخت گرمی کا دن ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، کمرے میں اکیلا ہے، کوئی دوسرا پاس موجود نہیں، اور دروازے پر کنڈی لگی ہوئی ہے، اور کمرے میں فریج موجود ہے، اور اس فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ اس وقت انسان کا نفس یہ تقاضا کرتا ہے کہ شدید گرمی کے عالم میں ٹھنڈا پانی پی لو، لیکن کیا وہ شخص فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر پی لے گا؟ ہرگز نہیں پیے گا۔ حالانکہ اگر وہ پانی پی لے تو کسی بھی انسان کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، کوئی لعنت اور ملامت کرنے والا نہیں ہوگا، اور دنیا والوں کے سامنے وہ روزہ دار ہی رہے گا، اور شام کو باہر نکل کر آرام سے لوگوں کے ساتھ افطاری کھا لے تو کسی شخص کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے روزہ توڑ دیا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ پانی نہیں پیتا ہے۔ کیوں نہیں پیتا؟ پانی نہ پینے کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگرچہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا مالک جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، لہذا میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اعمال کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ کسی عمل کا 10 گنا اجر، کسی عمل کا 70 گنا اجر، اور کسی عمل کا 100 گنا اجر ہے، حتیٰ کہ صدقہ کا اجر 700 گنا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزے کا اجر میں دوں گا، کیونکہ روزہ اس نے صرف میرے لیے رکھا تھا، اس لیے کہ شدید گرمی کی وجہ سے جب حلق میں کانٹے لگ رہے ہیں اور زبان پیاس سے خشک ہے اور فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، تنہائی ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود میرا بندہ صرف اس لیے پانی نہیں پی رہا ہے کہ اس کے دل میں میرے سامنے کھڑا ہونے اور جواب دہی کا ڈر اور احساس ہے۔ اس احساس کا نام تقوی ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو گیا تو تقوی بھی پیدا ہو گیا۔ لہذا تقوی روزے کی ایک شکل بھی ہے اور اس کے حصول کی ایک سیڑھی بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تقوی کی عملی تربیت دے۔ لہذا جب تم روزے کے ذریعے یہ عملی تربیت حاصل کر رہے ہو تو پھر اس کو اور ترقی دو اور آگے بڑھاؤ۔ لہذا جس طرح روزے کی حالت میں شدت پیاس کے باوجود پانی پینے سے رک گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے کھانا کھانے سے رک گئے تھے، اور اسی طرح جب کاروباری زندگی میں نکلو اور وہاں پر اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا تقاضا اور داعیہ پیدا ہو تو یہاں بھی اللہ کے خوف سے اس معصیت سے رک جاؤ۔ لہذا 1 مہینے کے لیے ہم تمہیں ایک تربیتی کورس سے گزار رہے ہیں، اور یہ تربیتی کورس اس وقت مکمل ہوگا جب کاروباری زندگی میں ہر موقع پر اس پر عمل کرو، ورنہ اس طرح یہ تربیتی کورس مکمل نہیں ہوگا کہ اللہ کے خوف سے پانی پینے سے تو رک گئے اور جب کاروباری زندگی میں نکلے تو پھر آنکھ غلط جگہ پر پڑ رہی ہے، کان بھی غلط باتیں سن رہے ہیں، زبان سے بھی غلط باتیں نکل رہی ہیں۔ اس طرح تو یہ کورس مکمل نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، جس طرح علاج ضروری ہے اسی طرح پرہیز بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے رکھوایا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، لیکن تقوی اس وقت پیدا ہوگا جب اللہ کی نافرمانیوں اور معصیتوں سے پرہیز کرو گے۔ مثلا کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ نے اس میں ایئر کنڈیشن لگایا، اور ایئر کنڈیشن کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پورے کمرے کو ٹھنڈا کر دے۔ اب آپ نے اس کو آن کر دیا، لیکن ساتھ ہی اس کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے۔ ادھر سے ٹھنڈک آ رہی ہے اور ادھر سے نکل رہی ہے، لہذا کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح یہ سوچئے کہ روزہ کا ایئر کنڈیشن تو آپ نے لگا دیا، لیکن ساتھ ہی دوسری طرف اللہ کی نافرمانی اور معصیتوں کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دی۔ اب بتائیے ایسے دروازے سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ اسی طرح روزے کے اندر یہ حکمت کہ اس کا مقصد قوت بہیمیہ توڑنا ہے، یہ بات کی حکمت ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ان کے حکم کی اتباع اور سارے دین کا دار و مدار اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع ہے۔ وہ جب کہیں کہ کھاؤ اس وقت کھانا دین ہے، اور جب وہ کہیں کہ مت کھاؤ اس وقت نہ کھانا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنی اتباع کا عجیب نظام بنایا ہے کہ سارا دن تو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اس پر بڑا اجر و ثواب رکھا، لیکن ادھر آفتاب غروب ہوا، ادھر یہ حکم آ گیا کہ اب جلدی افطار کرو، کیونکہ بلا وجہ افطار میں تاخیر کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ کیوں ناپسندیدہ ہے؟ اس لیے کہ جب آفتاب غروب ہو گیا تو اب ہمارا یہ حکم آ گیا
کہ اب بھی اگر نہیں کھاؤ گے اور بھوکے رہو گے تو یہ بھوک کی حالت ہمیں پسند نہیں، اس لیے کہ اصل کام ہماری اتباع کرنا ہے، اپنا شوق پورا نہیں کرنا ہے۔ دوستو، عام حالات میں دنیا کی کسی چیز کی حرص اور ہوس بہت بری چیز ہے، لیکن جب وہ کہیں کہ حرص کرو تو پھر حرص ہی میں لطف اور مزہ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب سلطان دین یہ چاہ رہے ہیں کہ میں حرص اور طمع کروں تو پھر قناعت کے سر پر خاک، پھر قناعت میں مزہ نہیں ہے، پھر تو طمع اور حرص میں مزہ ہے۔ یہ افطار میں جلدی کرنے کا حکم اسی وجہ سے ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے تو یہ حکم تھا، ایک ذرہ بھی اگر منہ میں چلا گیا تو گناہ بھی لازم اور کفارہ بھی لازم۔ مثلا 7 بجے آفتاب غروب ہو رہا تھا، اب اگر کسی شخص نے 6:59 پر ایک چنے کا دانہ کھا لیا، اب بتائیے کہ روزے میں کتنی کمی آئی؟ صرف 1 منٹ کی کمی آئی، 1 منٹ کا روزہ توڑا، لیکن اس 1 منٹ کے روزے کے کفارے میں 60 دن کے روزے رکھنے واجب ہے، اس لیے کہ بات صرف ایک چنے اور 1 منٹ کی نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ اس نے ہمارا حکم توڑا۔ ہمارا حکم یہ تھا کہ جب تک آفتاب غروب نہ ہو جائے اس وقت تک کھانا جائز نہیں، لیکن تم نے یہ حکم توڑ دیا، لہٰذا اب 1 منٹ کے بدلے میں 60 دن کے روزے رکھو۔ اور پھر جیسے ہی آفتاب غروب ہو گیا تو یہ حکم آ گیا، اب جلدی کھاؤ، اگر بلا وجہ تاخیر کر دی تو گناہ ہوگا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہم نے حکم دیا تھا کہ کھاؤ، اب کھانا ضروری ہے۔ لیکن میرے عزیزو، سحری کے بارے میں حکم یہ ہے کہ سحری تاخیر سے کھانا افضل ہے، جلدی کھانا خلاف سنت ہے۔ بعض لوگ رات کو 12 بجے سحری کھا کر سو جاتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ بالکل آخری وقت تک کھاتے رہتے تھے، اس واسطے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ کھانے کی اجازت ہے بلکہ کھانے کا حکم ہے، اس لیے جب تک وہ وقت باقی رہے گا ہم کھاتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع اور اطاعت اسی میں ہے۔ اب اگر کوئی شخص پہلے سحری کھا لے تو گویا کہ اس نے روزے کے وقت میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، اس لیے پہلے سے سحری کھانے کو ممنوع قرار دیا گیا۔ پورے دین میں سارا کھیل اتباع کا ہے، جب ہم نے کہا کہ کھاؤ تو کھانا ثواب ہے، اور جب ہم نے کہا کہ مت کھاؤ تو نہ کھانا ثواب ہے۔ اس لیے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ اور بندہ کہے میں تو نہیں کھاتا یا میں کم کھاتا ہوں، یہ تو بندگی اور اطاعت نہ ہوئی۔ ارے بھائی، نہ تو کھانے میں کچھ رکھا ہے اور نہ ہی نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے، سب کچھ ان کی اطاعت میں ہے۔ اس لیے جب انہوں نے کہہ دیا کہ کھاؤ تو پھر کھاؤ، اس میں اپنی طرف سے زیادہ پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے، ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں اور سرید میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے، اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسرے، سحری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحر کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر آخر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ برادران اسلام، اہتمام کرنے کی چیز یہ ہے کہ جب روزہ رکھ لیا تو اب اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، آنکھوں کو بچاؤ، کانوں کو بچاؤ، زبانوں کو بچاؤ۔ ایک رمضان کے موقع پر ایک بزرگ دین نے فرمایا کہ میں ایک ایسی بات کہتا ہوں جو کوئی اور نہیں کہے گا، وہ یہ کہ اپنے نفس کو اس طرح بہلاؤ اور اس سے عہد کر لو کہ 1 مہینہ بغیر گناہ کے گزار لو۔ جب یہ 1 مہینہ گزر جائے تو پھر تیرا جو جی چاہے کرنا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب یہ 1 مہینہ بغیر گناہ کے گزر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے دل میں گناہ چھوڑنے کا داعیہ پیدا فرما دیں گے۔ لیکن یہ عہد کر لو کہ یہ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ تقوی پیدا کرنے کا مہینہ ہے، ہم اس میں گناہ نہیں کریں گے، اور ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ وہ کن گناہوں میں مبتلا ہے۔
پھر ان سب کے بارے میں یہ عہد کر لے کہ میں ان میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ مثلا یہ عہد کر لے کہ رمضان المبارک میں آنکھ غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی، کان غلط بات نہیں سنیں گے، زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور فواحشات کو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ دوسری اہم بات جو وہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کم از کم اس ایک مہینے میں تو رزق حلال کا اہتمام کر لو، جو لقمہ ہے وہ حلال کا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ تو اللہ کے لیے رکھا اور اس کو حرام چیز سے افطار کر رہے ہیں، سود پر افطار ہو رہا ہے یا رشوت پر افطار ہو رہا ہے یا حرام آمدنی پر افطار ہو رہا ہے۔ یہ کیسا روزہ ہوا کہ سحری بھی حرام اور افطاری بھی حرام اور درمیان میں روزہ؟ اس لیے خاص طور پر اس مہینے میں حرام روزے سے بچو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ میں رزق حلال کھانا چاہتا ہوں، مجھے رزق حرام سے بچا لیجیے۔ بعض حضرات وہ ہیں جن کا بنیادی ذریعہ معاش الحمدللہ حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے، البتہ اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے کچھ حرام آمدنی کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ ایسے حضرات کے لیے حرام سے بچنا کوئی دشوار کام نہیں ہے، وہ کم از کم اس مہینے میں تھوڑا سا اہتمام کر لیں اور حرام آمدنی سے بچیں۔ یہ عجیب قصہ ہے کہ اس ماہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی کا مہینہ ہے، لیکن اس ماہ میں لوگ الٹا کھال کھینچنے کی فکر کرتے ہیں۔ ادھر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور ادھر چیزوں کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، لہٰذا کم از کم اس مہینے میں اپنے آپ کو ایسے حرام کاموں سے بچاؤ۔ بعض حضرات وہ ہیں جن کا ذریعہ آمدنی مکمل طور پر حرام ہے، مثلا وہ کسی سودی ادارے میں ملازم ہے۔ ایسے حضرات اس ماہ میں کیا کریں؟ ایسے آدمی کو جس کی مکمل آمدنی حرام ہے اگر ہو سکے تو رمضان میں چھٹی لے لے اور کم از کم اس ماہ کے خرچ کے لیے جائز اور حلال ذریعے سے انتظام کر لے، کوئی جائز آمدنی کا ذریعہ اختیار کر لے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے اس ماہ کے خرچ کے لیے کسی سے قرض لے لے اور یہ سوچے کہ میں اس مہینے میں حلال آمدنی سے کھاؤں گا اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤں گا، کم از کم اتنا تو کر لے۔ بہرحال لوگ اس مہینے میں نوافل وغیرہ کا تو اہتمام بہت کرتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کو آسان فرما دیا ہے۔ چنانچہ اس ماہ میں شیطان کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اس کو قید کر دیا جاتا ہے، لہٰذا شیطان کی طرف سے گناہ کرنے کے وسوسے اور تقاضے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، تیسری بات جس کا روزے سے خاص تعلق ہے وہ ہے غصے سے اجتناب اور پرہیز۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے سے غمخاری کا مہینہ ہے، لہٰذا غصہ اور غصے کی وجہ سے سرزد ہونے والے جرائم اور گناہ مثلا جھگڑا، مار پٹائی، توتکار، ان سب چیزوں سے پرہیز کا اہتمام کریں۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے جہالت اور لڑائی کی بات کرے تو تم کہہ دو کہ میرا روزہ ہے، میں لڑنے کے لیے تیار نہیں، نہ زبان سے لڑنے کے لیے تیار ہوں اور نہ ہاتھ سے، اس سے پرہیز کریں۔ یہ سب بنیادی کام ہے۔ برادران اسلام، جہاں تک عبادات کا تعلق ہے، تمام مسلمان ماشاءاللہ جانتے ہی ہیں کہ روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا ضروری ہے اور تلاوت قرآن کو چونکہ اس مہینے سے خاص مناسبت ہے، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس مہینے میں تلاوت کریں، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ کا ذکر کریں، اور نوافل کی جتنی کثرت ہو سکے کریں۔ اور عام دنوں میں رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن رمضان المبارک میں چونکہ انسان سحری کے لیے اٹھتا ہے، تھوڑا پہلے اٹھ جائے اور سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کا معمول بنا لے، اور اس مہینے میں نماز خشوع کے ساتھ اور مرد با جماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کر لے۔ یہ سب کام تو اس ماہ میں کرنے ہی چاہیے، یہ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ اہم گناہوں سے بچنے کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے انوار و برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔